बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम उल्लाह। और आज के अखबार में शह सुर्खियों पर तज्ज़िये और तबसरे के लिए स्टूडियोज़ में हमने मदु किया है मुनीर अहमद साहब को। मुनीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मुनीर साहब, पहले ज़रा नाज़रीन के साथ गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात, जो गुज़श्ता रात को अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया वो और जो दीगर मामलात हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से या फिर इंतख़ाबात के हवाले से, वो ख़बरें शेयर कर लेते हैं, फिर उन पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जनाब, शहर क़ायद कराची में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। आपको बताएं, पुलिस ऑफिस पर हमला किया गया, ऑपरेशन हुआ। शाम 7:10 पर यह हमला हुआ, जिसमें हमला आवर दस्ती बम फेंकते हुए इमारत में दाखिल हुआ। एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग में 2 अफराद मारे गए, यानी 2 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन की क़यादत की। लेफ्टिनेंट कर्नल रेंजर्स डीएसपी भी ज़ख्मी हुए हैं। हमलावरों के पास खजूरें, चने, पानी भी मौजूद था, यानी कि वो लंबी तैयारी से आए थे, अपने कुछ मुतालबात मनवाने थे या वहाँ पर बहरहाल लंबी तैयारी से वो वहाँ पर आए थे। 20 हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, क्योंकि लोगों ने, जो करीबी लोग मौजूद थे और जो मीडिया वहाँ पर मौजूद था, वो बताता रहा कि वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनी जा रही हैं फायरिंग के तबादले के अलावा। कलअदम टीटीपी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तो ये तो एक दहशतगर्दी के हवाले से खबर है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रखा है, और जेल भरो तहरीक का अब उन्होंने बुध से लाहौर से आगाज़ का ऐलान किया है। और उन्होंने कहा कि ये फ़िरौन की तरह डराते हैं, कौम खौफ के बुत तोड़ दे। उन्होंने कहा, हमें जेलों से कोई खौफ नहीं है, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि इनके पास 70,000 अफराद को कैद करने की जगह और हमारे पास लाखों अफराद हैं, तो जेलें ज़्यादा भर जाएंगी और इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ अब तहरीक तमाम शहरों में लेकर जाएगी, जेलें भरेंगे, इनके पास जगह नहीं होगी। कौम को भी शामिल होने की दावत दी है। ज़मान पार्क जमा होने वालों का शुक्रिया अदा किया इमरान खान ने, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी वहाँ पर ज़मान पार्क के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग, उनके जो उनके हामी हैं, वो वहाँ पर जमा हो गए थे, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की बातें हो रही थी और गिरफ़्तारी की खबरें भी हैं। बहरहाल इंतख़ाबात सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को परसों मशावरत के लिए तलब कर लिया। यानी पीर को मामलात बहुत अहम होने जा रहे हैं। एक तो वो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अदालत में पेश होना था, अपनी ज़ख्मी होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सके, अपनी टांगों के ज़ख्मी होने की वजह से वो नहीं जा सके। यही उन्होंने जो उज़र है वो पेश भी किया था अदालत में, लेकिन फिर पीर पर चली गई है बात, और पीर को उन्हें वहाँ पर पेश होना पड़ेगा। जनाब, अफसोसनाक सानहा पेश आया। एक तो पहले सैलाब का पाकिस्तान में पेश आया, बहुत नुकसान हुआ, बेहद नुकसान हुआ। उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है और बड़ा वक्त लगेगा और बड़ा पैसा दरकार होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि तुर्किया, शाम और दीगर ममालिक में एक हौलनाक ज़लज़ला आया 7.9 शदत का, जिससे तकरीबन 43,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। जबकि जो अगर इमारतें हैं उनकी बात की जाए तो वो भी 25-30 हज़ार इमारतें अभी तक सिर्फ गिनी जा चुकी हैं जो कि इस वक्त ख़राब हुई हैं या फिर गिर चुकी हैं, माज़रत के साथ गिर चुकी हैं। जो बाकी डैमेज्ड हैं उनकी भी तादाद इकट्ठी की जा रही है। लेकिन अच्छी बात जो ये है कि अगले 2 दिन के अंदर, ज़लज़ले के बाद अगले 2 दिन के अंदर, उन सरिया मालिकान को, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को और उन लोगों को जिन्होंने दावे तो किए थे कि ये मजबूत बिल्डिंग्स हैं या फिर इसमें सही लोहा इस्तेमाल हुआ, सरिया इस्तेमाल हुआ, जो करप्शन हुई थी 2 दिनों के अंदर, बावजूद इसके कि वहाँ पर ज़लज़ला आया हुआ था, एक आफत मची हुई थी, एक आफत आई हुई थी, उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। ये एक अलग बात है। बहरहाल जनाब, पाक अमरीका ताल्लुकात तो हमारे लिए हैं ही अहम, लेकिन जो चीन अमरीका ताल्लुकात हैं वो दुनिया के लिए भी अहम है, हमारे लिए भी अहम है और बहुत ज़्यादा अहम है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात के ख़तरात, पाकिस्तान से बात कर रहे हैं अमरीका। पाकिस्तान क्योंकि ऐसी जगह पर मौजूद है कि चाइना को डील करने के लिए यहाँ पर अमरीका बहादुर को हमारी ज़रूरत पड़ती है। ये नहीं कहेंगे कि चीन और अमरीका में से एक का इंतखाब करो। पाकिस्तान के ज़िम्मे चीनी कर्ज़े पर तशवीश है, अमरीकी ओहदेदार का ये कहना है। माजी में ये कहा जाता था कि अमेरिका की तरफ से कि आप चीन का इंतखाब कर लें या फिर अमेरिका का इंतखाब कर लें, आप किसी एक तरफ हो जाएं। लेकिन इस दफ़ा अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि ये नहीं कहेंगे कि चीन या अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब करो। डायरेक्ट शोले की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, एहसन इकबाल, आयशा गौस पाशा से मुलाकातें, मुतल्लक़ा शोबों पर गुफ्तगू। ये तो है कुछ जनाब अमरीका के साथ ताल्लुकात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि निगरान हुकूमत का हुक्म मुअत्तल है। CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर को बहाल किया जाता है और सियासी बुनियादों पर तबादले केस जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिए गए हैं। कोई मिस्टर एक्स तबादले का कहे तो क्या कानून इजाज़त देता है? किस कानून के तहत असिस्टेंट कमिश्नर तक तब्दील किए गए?
जस्टिस मुनीब के रिमार्क्स, केस लार्जर बेंच को मुंतकिल, 90 रोज़ ख़त्म होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन मज़ीद वक्त मांग रहा है, पंजाब का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेज चुके हैं, आम इंतखाबात के हुक्म की इस्तदा भी मुस्तरद। बहरहाल जनाब, ये तो कुछ सूरत हाल है। मुनीर अहमद साहब, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या पेश आया गुज़श्ता रोज़, और हमारे कमांडोज़ ने भरपूर कार्रवाई करते हुए बड़ी मेहनत के बाद उन 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पेशावर में अफसोसनाक वाक़या हुआ, और फिर पहले ही हमारी मईशत दिगर गूँ थी। जब मईशत ख़राब हो और आपके जो इस किस्म के वाक़यात हो जाएं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाएं, तो इन्वेस्टर तो वैसे ही जा रहा होता है। आप पहले ही हिचकोले खा रहे हैं, मतलब आपकी कश्ती पहले ही हिचकोले खा रही थी। तो इन हालात में एक तो इस दहशतगर्दी के वाक़े के हवाले से भी बात कीजिएगा, फिर इसके साथ जो मुंसलिक दीगर अवामिल हैं उन पर भी बात कीजिएगा। मुनीर साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात को? देखें, सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो यकीनन काफ़ी ख़राब हो चुके हुए हैं। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने टीटीपी के बहुत सारे जो शिद्दत पसंद थे उनको रहा किया, और शदीद जराइम के अंदर मुलव्वस लोगों को भी रहा किया गया, तो और वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की हिदायत पर उनको रहा किया गया, उनको माफ़ी दी गई और सारी सूरत हाल। उसके बाद से ये तवक्को की जा रही थी कि ऐसी ही सूरत हाल और ऐसे ही अफसोसनाक वाक़यात होंगे, और कराची का अफसोसनाक वाक़या जो है, और उससे पहले जो पेशावर में हुआ या उससे पहले, तो ये यकीनन हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं, और आवाम की हिफाजत और सिक्योरिटी जो है, और मुल्क के इदारों की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पर खड़ी है। अभी आप ये देखें कि इसमें 3 दहशतगर्द अगर मारे गए हैं, तो 4 हमारे नौजवान भी शहीद हुए हैं इसमें, और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये इट्सेल्फ लगता है कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फेलियर है कि क्यों ऐसा, क्या हमारी एजेंसीज़ इतनी बेखबर होती हैं कि क्या उनको नहीं मालूम होता कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। आम शहरियों के ऊपर, यार हम सहाफ़ियों के ऊपर इतनी उन्होंने नज़रें रखी हुई होती हैं, कौन सा सहाफ़ी कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो दहशत, हम क्या अवाम ही रह गई है नज़रें रखने के लिए? एहतशाम, ये जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए तो उनके ऊपर नज़रें क्यों नहीं रखी जाती? क्या अब ये इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये किस पर है? ठीक है, कमांडोज आए और रेंजर्स आए, उन्होंने ये सारा उसको किया और ये क्लियर किया और ये सारी सूरत हाल, लेकिन जो हमारे दूसरे सिक्योरिटी के इदारे हैं, एजेंसीज़ जो हैं जिनका काम है ख़बर रखना, वो कहाँ हैं? क्या वो सोए हुए हैं? सवाल तो इस तरह के पैदा हो रहे हैं ना। अब सबसे पहले तो मैंने पिछले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का मुआखज़ा ज़रूरी है, और जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बात हो रही है कि वो इलेक्शन कमीशन और ये मसला और करप्शन के और गोगी का मसला, और यहाँ पे करप्शन के मसाइल की बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन की जो चीज़ें हैं जो उन्होंने पूरी नहीं की हैं वहाँ पर जो बात हो रही है, या जो फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, उसके साथ इस मामले को भी प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाना चाहिए कि उन्होंने टीटीपी के जितने लोगों को रहा किया वो किस वजह से किया। क्या पहले से जो हमारी एजेंसीज़ हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उसको नहीं मालूम कि इमरान खान जो हैं वो कितने प्रो तालिबान हैं? और देखें, हर चीज़ करने से पहले हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज़ को कुछ सोचना चाहिए। अब जिन्होंने किया है उनको इस सारे चीज़ों को लपेटना चाहिए, इसको सारे को जितना इसका तदारुक है। एहतशाम, ये अब उनकी ज़िम्मेदारी है, अवाम को उनसे सवाल करना चाहिए, और हमारे इदारों को थोड़ी सी शर्म खाकर जो उनका काम है उसको करना चाहिए।
اچھا جی کام تو سبھی کو اپنا اپنا کرنا چاہیے، سبھی جو ہیں وہ دوسرے کے کاموں کو اچھے انداز میں، پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوتی رہی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے کام کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر رہا ہے، تنزیہ طور پر یہ کہا گیا اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، باقی حقیقت ہے کہ ہم جو اپنے کام ہیں ان کو چھوڑ کر دیگر کاموں پر، تو یہ سیکیورٹی الرٹس جو ہیں سر یہ تو پہلے ہی آتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد میں جب I-10 میں دھماکہ ہوا، وہ جو ٹیکسی کے اندر دھماکہ ہوا، ہمارا ایک نوجوان جاں بحق ہوا، شہید ہوا، اچھا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایک افسوسناک سانحہ ہو گیا، مسجد میں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پھر کچھ دنوں کے لیے میں نے دیکھا کہ چیکنگ بہترین ہو گئی، جگہ جگہ ناکے لگ گئے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت ہے اسلام آباد ہے، یہاں پر تو ناکے لگ گئے۔ لیکن جو کراچی ہے، شہر قائد کراچی، سندھ بلوچستان دونوں ہی آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات، اور پھر بلوچستان میں انٹروینشن کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ثبوت ابھی تک ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن شہر قائد کراچی میں جو یہ واقعہ ہوا ہے، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پشاور واقعے کی کڑی ہو سکتی ہے، اور ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ تو جب سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو کیا ہمارے پاس انفارمیشن کا فقدان ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا فقدان ہوتا ہے، یا پھر وہی پرانی بات کہ جی خودکش بمبار کو کوئی نہیں روک سکتا؟ یہاں تو 3 تھے، ہلاک تو کر دیے گئے، لیکن وہاں تک وہ پہنچ کیسے گئے؟ اور اگر وہ وہاں پہنچ گئے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں سے تو پلان کر کے آ رہے ہوں گے، تو پھر انٹیلیجنس پر سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، یہی تو میں نے ابھی بات کی ہے نا، کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں جن کا کام خبر رکھنا ہے، کیا وہ صحافیوں کی خبر رکھنے کے لیے اور سیاستدانوں کی خبر رکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، کہ یا وہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ دہشت گردوں کی بھی خبر رکھیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی داخل ہو گئے، تو میرا یہ سوال ہے، میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے جب وہ داخل ہو گئے تو اس وقت کیوں نہیں پکڑا؟ داخل ہوتے ہوئے کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ نہیں سر، وہ ہینڈ گرنیڈ پھینکتے ہوئے سر تو داخل ہینڈ ہوئے، وہ گرنیڈ بڑے فلمی انداز میں وہ داخل نہیں ہوئے، نہیں ٹرینڈ لوگ ہیں، نہیں، ٹرینڈ لوگ ٹی ٹی بالکل پی کے ہیں، لوگ ٹرینڈ لوگ ہیں۔ دیکھیں احتشام وہ بالکل ٹرینڈ لوگ ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کیا جب وہ اپنے ہینڈ گرنیڈ یہ ساری چیزیں جمع کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے ادارے، کیا آپ کا ایجنسیز کا یا آپ کا جو ایک نظام ہے، کیا وہ اتنا زیادہ کمزور ہے؟ ہمارے ہاں را کی ایکٹیویٹیز کتنی ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں جب ٹی ٹی پی کے اوپر پابندی تھی اور پاکستان کے اندر وہ نہیں تھی، اور پی ٹی آئی نے ان کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو تب کیا تھا؟ وہ بھارت کے اندر کیا کر رہے تھے آپ کے ٹی ٹی پی کے جو تھے کچھ لوگ جو ہیں؟ تو کیا آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں، کیا یہ بھارت سے تربیت لے کر آئے ہیں؟ اور جو اسلحہ انہوں نے نیٹو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد حاصل کیا ہے، اس کا کتنا، اب ساری ایجنسیز کہہ رہی ہیں ان کے بعد بہت آٹومیٹک گنز ہیں، بالکل آٹومیٹک گنز ہیں، بہت سفیسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، اپ گریڈڈ اسلحہ ہے جی۔ تو لیکن تو وہ پاکستان کے اندر آ کیسے گیا؟ اس وقت کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے؟ بات تو یہ ہے نا، یہ ساری بات آتی اداروں کے اوپر ہے۔ وہ ہوائی جہاز سے تو نہیں اتر کے آگے ہوں گے نا، اگر ہوائی جہاز سے بھی آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے سرحد پار کر کے افغانستان میں نیٹو اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیسے آیا؟ اور وہ لوگ جو بھارت کے اندر تربیت حاصل کر رہے تھے یا ان کے ساتھ کچھ معاملات کر رہے تھے، جو لوگ گئے تھے بھارت کے اندر احتشام، وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ان میں سے کچھ عناصر پاکستان کے اندر آئے؟ وہ کس راستے سے آئے؟ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، اور کہتے ہیں کہ جو وہ ایران سے آتے ہیں تو فلاں، اور بارڈر وہاں پہ کتنے محفوظ ہیں آپ کے؟ تو یہ سارے سوال جو ہیں یہ ہمارے ایجنسیز کے اوپر جاتے ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر جاتے ہیں کہ کیسے لوگ، کیا سسٹم، کیا صورتحال۔ تو بنیادی بات سیکیورٹی اداروں کی ہے، ان کو تھوڑا الرٹ ہونا پڑے گا، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہوئی ہے۔ اب ان کو وہ جو خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں نا، اب ان کو بیدار ہونا چاہیے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب پہلے تو یہ عوام کے ساتھ ہی ہو رہا تھا، اب تو سیکیورٹی اداروں کے اندر گھس کے وہ آپ کو مار رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں سر، اگر ایک تو واقعہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے، کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں یا جو ایجنسیز ہیں، اس میں را بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر جو این ڈی ایس وغیرہ ہیں یا پھر موساد ہے اور دیگر ایجنسیز ہیں، سی آئی اے، تو یہ انڈیکیشنز بھی دیتی ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کمٹ اٹ
کہ اور ہم بھی بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتے. تو یہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے ایسا. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ 20 سال افغانستان میں اپنا پیسہ اور اپنے فوجی اپنی ساری سروسز لگانے کے بعد آخر کار امریکہ بہادر وہاں سے کیوں گیا؟ اور جب وہ جا رہا تھا تو ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ 40,000 کے قریب سلیپر سیلز ہیں جو کہ افغانستان میں تیار کر کے امریکہ بہادر وہاں سے جا رہا ہے اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور سلیپر سیل ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سر آپ اور میں نہیں جانتے. ہاں انٹیلیجنس ادارے ان کی تحقیق کر کے تفتیش کر کے یا ان کے بارے میں انٹیلیجنس لے کر معلومات لے کر ان کی نشاندہی تو کر سکتے ہیں, لیکن انہیں پکڑنا, سب کو اکٹھے پکڑنا, کیونکہ ایک پکڑ لیا تو اس کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اٹ ٹیکس ٹائم, اور سم آف دا ٹائم وہ خود کو دھماکے سے اڑا لیتے ہیں تو پیچھے ثبوت ہی کوئی نہیں بچتا. بہرحال جناب, پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے, ایک طرف تو معیشت کی بدحالی کا ہم رونا روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, دوسری طرف سیاست کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہیں, لیکن تیسری طرف جب دہشت گردی ہوتی ہے تو دنیا بھر میں پاکستان کے ایک تو امیج خراب ہوتا ہے, دوسرا معیشت میں بھی جو ہے وہ بھونچال آ جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور اس سے منسلک عوامل پر بھی بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاست کی, پاکستان کے امن کی, خطے کے امن کی. منیر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی کہ افغانستان سے امریکہ چلا تو گیا, لیکن 20 سال رہنے کے بعد اس طرح سے اچانک سے چلے جانا, اور پھر جس طرح سے آپ بتا رہے تھے ابھی بریک میں کہ باقیات اپنی چھوڑ گئے, اپنا اسلحہ چھوڑ گئے, تو وہ اسلحہ کس کے لیے چھوڑ گئے؟ اور یہ باتیں بھی کی جاتی رہیں کہ وہ خانہ جنگی چاہتا ہے پاکستان میں, جی جس طرح سے ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, بہت سینئر صحافیوں نے اور جو ذی نظر لوگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عراق بہانہ تھا, افغانستان ٹھکانہ تھا اور پاکستان نشانہ تھا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں, ایک جو امریکہ اپنی اتنی ساری انویسٹمنٹ کرنے کے بعد, اتنا وقت رہنے کے بعد, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اگر بالکل امیجیٹلی اس نے وہاں سے ودرا کیا ہے اور اپنی ساری چیزیں چھوڑ گیا ہے وہاں پر, تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان کے وہاں سے جانے سے پہلے یہ باتیں آ رہی تھیں کہ طالبان جو ہیں ان کا کچھ حصہ بھارت کے اندر جو ہے وہ خاص تربیت لے رہا ہے اور ساری صورتحال ہے. کیا بھارت کے اندر ان کو امریکی اسلحہ چلانا اور اس کو استعمال کرنا سکھایا جا رہا تھا؟ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد وہ جو وہاں پہ اسلحہ چھوڑا گیا, اگر امریکہ وہاں سے جا رہا تھا, جیسے آپ نے کہا سلیپر سیل بنائے گئے اور ساری صورتحال, تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کو اور نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ اس خطے کے اندر عدم استحکام کرنا چاہتے ہیں اور اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں. پچھلے 2 سال سے 3 سال سے جس طرح سے گریجولی نئی کولڈ وار نے پک اپ کیا ہے, تو یہ بڑے خدشات اس سے بڑھ گئے ہیں اس ریجن کے اندر. نہ صرف چین کو خطرہ لاحق ہے, دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ نہیں چھڑنی تھی لیکن اس کو چھڑا گیا ہے, اور یوکرین کی اپنی حکومت جو ہے وہ روس کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار تھی. اب اسی طرح افغانستان کے اندر جو صورتحال اور وہ جو سفسٹیکیٹڈ اسلحہ امریکی اور نیٹو کی افواج چھوڑ کر گئے ہیں, اب آپ ذرا ان ساری کڑیوں کو اگر ملائیں جی ہاں تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ چلا گیا ہے. سر, ایک نئی امریکہ ایک بہت بڑا مخمصہ بنا کر یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے, جی ہاں اور اپنے لوگ ان کو ٹرین کر کے ان کو چیزیں, ابھی جیسے احتشام آپ نے کہا تھا کہ دشمن کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں دوست ہوتے ہیں, جی جی وہ تو بن جاتے ہیں آپ کے خلاف. تو اب جیسے دوست کا دوست ہوتا ہے, وہ تو آپس میں اب سارے لوگ مل گئے ہوئے ہیں, اور پاکستان آپ کو پتہ جیسے معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار ہے اور پھر سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا جو سیکیورٹی کا دفاعی نظام جو ہے وہ بھی یقیناً جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ تو آپ کی اسٹیک پر آ جاتی ہے. اور کیونکہ آپ کو اپنی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, جیسے میں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا
بہت بڑا حصہ جو ہے وہ صحافیوں اور سیاستدانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جب ایسی صورتحال ہوگی تو بھائی سیاستدان اور صحافی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہاں سے ہٹا لیں اور جہاں پہ ان کو لگانا ہے وہاں پہ ان کو لگائیں نہیں، اگر تاکہ صحافیوں اور سیاستدانوں کو گرفتار کرنے سے ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں، ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے، تو بالکل چاہیے ضرور ان لوگوں کو گرفتار کریں جن کی وجہ سے ملک کی معیشت کو فرق پڑتا ہے، ملک کی امیج کو فرق پڑتا ہے، ان بالکل کو صحیح ہے۔ گرفتار کریں، ان کو نہیں کیفر بالکل کردار کرنا تک چاہیے۔ پہنچائیں۔ دیکھیں اگر فرض کریں میں ملک کے خلاف بات کرتا ہوں یا اسٹیٹ کے خلاف بات کرتا ہوں یا کوئی ایسی یا کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کو ٹوک کرتا ہوں تو پھر مجھے گرفتار کریں آپ، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میں تو اوپنلی بول رہا ہوں نا، میں جو کچھ بول رہا ہوں تو میرے پیچھے آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح جو ایجنسیز آپ نے لگائی ہوئی، کیونکہ صحافی یا سیاستدان وہ پبلکلی بولتا ہے تو آپ اس کے پیچھے اب جو اپنے لوگوں کو سر، فون ایک تو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے، ہاں اوپر سے وہ پبلک فگر ہے اور پبلک پراپرٹی بھی ہے، لیکن پبلک ہے کہاں؟ وہ تو فار دا پیپل، ٹو دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن وہ کتابوں کی باتیں ہیں سر۔ لیکن احتشام، میں جس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں جو جس پہ میں سٹریس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی یہاں سے ہٹا لو، وہاں پہ لگاؤ جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے، اپنی توانائیاں صرف کریں، اپنی اور توانائیاں۔ وہ جو اسلحہ انہوں نے اٹھا کے پاکستان کے اندر سمگل کیا ہے، پہلے تو عوام کو اور یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے کہ اتنا اسلحہ پاکستان کے اندر آیا کیسے۔ سر وہ تو شہر قائد کراچی ہے، شاید وہاں پر بلوچستان کے ساتھ بھی سرحد لگتی ہے، سندھ کے ساتھ تھر کا بھی معاملہ ہے، لیکن اگر یہاں کی بات کی جائے تو اسلام آباد میں آن لائن جو اسلحے کی خرید و فروخت ہے وہ دھڑلے سے جاری ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ انٹرنیٹ نے آنے کے بعد چیزیں آسان تو کی ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمیں اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اداروں کے جو ایکوپمنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیول جو ہے جو دنیا کا اس وقت اگر سائبر کے حوالے سے دیکھا جائے یا پھر دیگر معاملات میں، تو جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بڑا کردار ہے۔ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے، تو اس سوفسٹیکیٹڈ اسلحے دیکھیں، جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ جو دشمن ہے اس کے پاس اسلحہ کون سا ہے، تب تک آپ اس سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ اگر اس کے پاس ریپیٹر گن ہے اور آپ ٹی ٹی پستول لے کر اس کے سامنے چلے گئے تو آپ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کا۔ احتشام، دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ایجنسیز جائیں ڈھونڈیں کس کے پاس کہاں کتنا اسلحہ ہے، آپ کو ان کی جو پاکٹس ہیں وہ بہت واضح طور پر پتہ ہیں کہ وہ کہاں کہاں ہیں، تو آپ ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو ان کا اسلحہ ریکور کرنا چاہیے، اس کو آپ کو اٹھانا چاہیے۔ دوسری بات، پہلے ہم نے کبھی زندگی میں اتنا وقت سے جرنلزم کے اندر ہیں ڈارک ویب نہیں سنا تھا، اور پچھلے کچھ سالوں سے ہم ڈارک ویب کا سن رہے ہیں، اور اب تو جو آپ نے اسلحے کی بات کی ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کی جو نارمل ویب ہے اس کے اوپر مل رہا ہوگا؟ اب کہیں نہ کہیں تو وہ چیزیں آکشن ہو رہی ہیں۔ اب جو ڈارک ویب اتنی پھیل گئی ہے، ہر دوسرا بندہ ڈارک ویب کی بات کر رہا ہے، تو کیا ہماری ایجنسیز کو نہیں معلوم ہوگا کہ ڈارک ویب کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ کیا وہ اتنی انیفیشینٹ ہیں کہ وہ یہ نہیں سراغ لگا سکتی کہ کہاں سے ڈارک ویب آپریٹ ہو رہا ہے، اس پہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی کی فلمیں ہیں یہ کیسے وہاں پر جا رہی ہیں، جو خواتین کے ساتھ زیادتی کی فلمیں وہاں پر جا رہی ہیں، اور جو اسلحے کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو ڈرگز کی بات ہے، تو یہ ساری ڈارک ویب کی باتیں ہیں۔ یہ کوئی www کر کے تو کوئی بھی چیز نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایجنسیز کا کام ہے، اور ہماری ایجنسیز اب سائبر کرائم کتنا بڑھ گیا ہوا ہے، اب وہ چھوٹے چھوٹے کرائمز کے اوپر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، جو بڑے کرائمز ہو رہے ہیں ان کے اوپر آئی ڈونٹ نو، اگر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں تو ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے۔ سر دنیا بھر میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی ہے، دنیا بھر میں پاکستان کی ایجنسیز کا نام ہے، خاص طور پر آئی ایس آئی کی اگر بات کی جائے تو آئی ایس آئی دنیا بھر میں مانی جاتی ہے، نہ صرف پاکستانی، کیونکہ ایک تو پاکستانی ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنی ایجنسیز کی تو تعریف کریں گے، لیکن جب دشمن آپ کی ایجنسیز کی تعریف کرتے ہیں تو پھر کوئی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہیں، بات یہ ہے، دیکھو جو ان کے انڈر لوگ ہیں ان ایجنسیز، ڈیفینیٹلی انہوں نے سارے کام خود تو نہیں کرنے نا، لوگوں سے کروانے ہیں، ان کے جو انٹرمیڈیریز ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں کیا وہ صحیح کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بڑا اسٹرکٹ ایک میکانزم ہوتا ہے کہ کیا وہ دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے کہ وہ آپ کو ہاف انفارمیشن دے رہے ہیں، غلط انفارمیشن پاس کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ دیکھیں، آپ نے آئی ایس آئی کی بات کی، آئی ایس آئی تو آپ کی جو ایکسٹرنل
جو خبر ہے وہ رکھتی ہے نا، وہ تو بین الاقوامی تعلقات کے اوپر اور چیزوں کے اوپر کہ دنیا میں کوئی پاکستان کے خلاف کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو لیکن جو آپ کی انٹرنل ایجنسیز ہیں، آئی بی آئی بی کی بات کریں، آپ جو پولیس کے ادارے ہیں، یا آپ نے جو ایک مخبری سسٹم کوٹ اینڈ کوٹ جو رکھا ہوا ہے، تو یہ ابھی تک آپ اس صورتحال کے اندر موجود ہیں. آپ کب اپنا جو جدید نظام جو ہے اس کو استعمال کر کے اس کو کریں گے؟ پوری دنیا میں اب وہ آپ کے دوسرے ذرائع آگے ہوئے ہیں چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ٹیکنالوجی سر، ہم چائنا کے پڑوس میں بیٹھے ہیں، چائنا کے بڑے اچھے دوست ہیں، چائنا ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب یہ دہشت گردی کی لہر جاری تھی آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے، تو اس وقت کچھ ایکوپمنٹ چائنا سے لینے کی بات ہوئی تھی. اس میں میٹل ڈیٹیکٹرز تو تھے ہی، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایکوپمنٹ تھے کہ اگر گاڑی سڑک سے گزر رہی ہے اور اس کے اندر کوئی اسلحہ یا بارود ہے تو سینسرز اس کو سینس کر لیتے تھے. چائنا کے پاس تو موجود تھا، پھر ہم نے بھی یہ لیا اور ہم نے اس کو اپلائی بھی کیا اور اس سے کافی فائدہ بھی ہوا. لیکن جو آپ نے بتایا کہ اندر کے معاملات ہیں، انٹیلیجنس بیورو کا کام ہے انٹیلیجنس دینا. آئی ایس آئی کے پاس بھی انفارمیشن آتی ہے، وہ بھی اندر کے اداروں کو انفارمیشن دے دیتی ہے. لیکن جو آن گراؤنڈ ہماری بیوروکریسی ہے یا پھر جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ کیا پلان رکھتے ہیں ان حالات کے لیے؟ دیکھیں، ہنگامی حالات ہوئے تھے 9/11 کے بعد، تو ہنگامی حالات میں ہنگامی اقدامات اٹھائے گئے تھے اور ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا اور اس کا فائدہ بھی ہوا. لیکن آج اگر ہنگامی حالات ہیں تو کیا ہم ہنگامی اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا اسے کرنا چاہیے؟ یار دیکھو احتشام، مجھے تو کوئی ہنگامی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسے ایکشنز اگر آپ کچھ کر رہے ہوں گے تو کم از کم اس کا کچھ حصہ تو میڈیا کے اوپر آتا ہے نا، لوگ اس کے بارے میں بات تو کرتے سر ہیں نا. آپریشنز ہوتے رہتے ہیں نہیں، گزشتہ روز بھی لیکن ہم نے اب دیکھا. آپ دیکھ میری بات سنیں. آپ کے فاٹا کے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع جو ہیں، وہاں پہ لوگوں نے اتنی وہاں پر احتجاج کیا، کیا وہ میڈیا کے اندر آیا؟ دوسری طرف آپ کے سوات کے لوگ پورے، اگر آپ کچھ کر رہے ہوتے تو سوات پورے کا پورا جو ہے مالاکنڈ ڈویژن باہر نکل کے آ کے نہ بیٹھا ہوا ہوتا. اب بلوچستان کی جو صورتحال ہے، کیا وہاں پہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے ہیں؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہماری ایجنسیز اور ادارے کام کر رہے ہوں تو پھر لوگوں کو احتجاج کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے بہت ایفیشنٹلی 110% کام کر رہے ہیں، پھر وہ لوگ سکون سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باہر نکل کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. سردیوں کے اندر لوگوں نے کئی دن جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر، میدانوں کے اندر اور اس کے اوپر گزارا ہے. جی ہاں. لیکن کیا صورتحال نکلی؟ وہ جو وائرس دہشت گردی کا پھیلا ہے اور وہ پھیلتا چلا گیا ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ انٹیگریٹڈ، مربوط طریقے کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور ہمارا جو انٹرنل سیکیورٹی کا نظام ہے وہ بہت انیفیشنٹ ہو چکا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو اپنے جو سیاسی اور جو دوسرے معاملات ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ اور یا پاکستان فرسٹ، گزشتہ روز بھی قطع کلامی کی بات ہے سر، وقت تھوڑا کم ہے، 5-1 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، تو ذرا دیگر خبروں کو بھی شامل کرتے چلتے ہیں. پاکستان فرسٹ، قومی سوچ لانے کی ضرورت ہے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ اپنے دھیان کو، اپنے فوکس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے غلط طرف اگر فوکس کیا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ غلط طرف ہی جائیں گے نا. بہرحال دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، امریکہ کا اس میں کیا مفاد ہے، یا سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا دیگر ممالک یعنی ساتھ ہمارے بھارت بھی موجود ہے، وہ بھی ہماری ترقی سے خوش نہیں ہوتا. گزشتہ روز احسن اقبال صاحب نے بیان دیا کہ سی پیک بڑا اہم ہے. وہ مختلف بیانات دے رہے تھے، لیکن سی پیک کا اس میں بیان دینا اور پھر امریکہ کی طرف سے یہ بیان آنا کہ چین کے ساتھ قریبی تعلقات کے خطرات، پاکستان سے بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ چین یا امریکہ میں سے ایک چیز چن لیں، ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا. اس دفعہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے. تو یہ جو دہشت گردی ہے یہ اس تناظر میں بھی ہو سکتی ہے. سی پیک کھٹکتا تو ہے، دیکھیں کھٹکتا بالکل ہے، اور اگر سی پیک جس طرح سے پلان کیا گیا ہے، اگر پچھلی حکومت کے اندر جس طرح سے اس کو ڈسرپٹ کیا گیا اور وہ ابھی تک ڈسرپشن کا اس طرح سے وہ اس کا فلو نہیں بنا ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان دوران وہ شروع ہوا تھا، اب اس کا نقصان نہ صرف چین کو ہے بلکہ اس پورے ریجن کو ہے، جو ایک اکنامک پراسپیرٹی کے اینگل میں اس کو جب شروع کیا گیا تھا. اگر یہ ساری صورتحال ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ چین کا انفلوئنس تو بڑھے گا.
جو امریکہ کو کسی طرح قبول نہیں ہے. جی ہاں. اور وہ جو میں کولڈ وار کی بات کر رہا ہوں نئی جو 2-3 سال سے شروع ہوئی ہے اور ساری صورتحال ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی چین کو کرٹیل کرنا ہے. اور جب تک یہاں پہ انٹرپشن نہیں ہوگی اور ڈسرپشن نہیں ہوگی تو آپ جو چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی طاقت ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اس کا جو ریجنل انفلوئنس ہے اس کو آپ نہیں روک پائیں گے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک اور چین کی دوستی تو لاسوال ہے اور بہت دے آر آئرن فرینڈس. لیکن اب اگر پاکستان کو کمزور نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے، یہاں پہ معاشی بدحالی نہیں ہوگی، تو پاکستان تو پھر کھلا جو ہے وہ چین کی زیادہ طرفداری کرے گا. دوسری طرف آپ روس سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے، کہ ہاں ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آئل جو ہے سستا کروڈ آئل جو ہے وہ رشیا سے امپورٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن کیا انہوں نے یہ دل سے کہا ہے؟ کیا ہم وہ امریکہ جو ہے دل سے پاکستان کے ساتھ ہے؟ پاکستان لیکن کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ برسوں سے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں جیسے پہلے تھا جب پاکستان روس کے خلاف لڑ رہا تھا. نہیں پہلے بھی مفاد کے دوست مفاد کی بات ہے نا، مفاد کے دوست ہیں. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. امریکہ کی دوستی کہتے ہیں کہ بری ہے، اس کی دشمنی بہتر ہے. بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے. انٹرنیشنل بارڈرز پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سے زیادہ ان لوگوں کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے جو ان کاموں پر مامور ہیں. بہرحال جناب وقت تھوڑا سا قلیل ہے، لاسٹ منٹ ہے، تھوڑا سا پاکستانی پولیٹکس پہ بتا دیجیے گا ٹو کٹ شارٹ کنسائزلی. جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں بدھ سے لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. دوسری جانب ان کی گرفتاری کے بھی امکانات ہیں، وہ خود بھی گرفتاری دیں گے. کیا حالات بنتے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان وہ دیں گے. سعد رفیق صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تو بہت سارے ان کے جو ورکرز ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا امیجیٹلی اور وہاں سے وہ فرار ہو گئے. اگر کوئی صاحب فرار ہو جائیں گے تو وہ تحریک مطلب کارکنوں کو بھیج دو جیل کے اندر، ان کو مرواؤ اور خود آرام سے اپنے پٹی باندھ کے اور پلستر باندھ کے آپ بیٹھے رہو. میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس کے اوپر وہ دیں گے. اور شاید جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان کے جلسوں میں لاکھوں لوگ نہیں آ رہے تو لاکھوں لوگ جیلوں میں کیسے جائیں گے؟ سر 70,000 کے قریب ہیں جو ہماری گنجائش ہے، لیکن لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ میٹر ہے، جب شروع ہوگی تب دیکھا جائے گا. لیکن کہتے ہیں جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. امریکہ کے حوالے سے اگر بات کریں یا پھر جو ہم بیانات کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر غالب کی بات کی جائے تو غالب کا ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں الٹا لٹکو گے تو سیدھا نظر آئے گا، کیونکہ ہم دنیا کو یا امریکہ کو اچھا دوست سمجھتے رہے، اور اچھی دوستی میں ہمارا کیا حال ہوا ہے ان 75 سالوں میں ہم سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں. بہرحال جناب آج کے پروگرام میں میاں منیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، چونکہ غالباً یہ آج کا آخری پروگرام ہے. ہم ری لانچنگ کی طرف جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے جو پروگرامز کیے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے اندر کنسائزلی ان کو سم اپ کریں جو بھی معاملات ہیں. تو آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ ملاقات رکھیں گے. خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آج کے اخبار اور آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. میاں منیر احمد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی قیمتی وقت آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. ناظرین کوشش کیجیے قومی سوچ کو اپنائیں، کیونکہ قوم بنے گی تو قوم ترقی کرے گی. اللہ حافظ.